अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। शहर कराची में दनदनाते और बेकाबू डंपर्स और टैंकर्स मौत बांटने लगे। आज के प्रोग्राम में इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे कि असल इशू क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है और अचानक क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हो गया। और फिर लोगों में, उन सब से बढ़ के कि लोगों में जो रुझान है इस वक्त सेफ्टी, जो टूल्स हैं, जो सेफ्टी, जो एहतियाती तदाबीर हैं, आवाम ख़ुद उनको जो है इख्तियार नहीं कर रही। ज़ाहिर है कि नाक़िस डिज़ाइन शुदा सड़कें जो हैं, जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का बुरा हाल है, ये सबसे बड़ी वजह है। फिर उसके बाद ट्रैफिक कवानीन का गैर मुअस्सर होना। ख़ुद हम कितनी दफ़ा देख चुके हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रिश्वत ले रही होती है। इस बात के हज़ारों सबूत हैं इस बात के कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रिश्वत लेकर और दरगुजर कर रही होती है। और फिर तीसरी बड़ी बुनियादी वजह जो है वो ट्रैफिक कवानीन को आवाम के अंदर जो एक रुझान है उसको नज़रअंदाज करने का। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है जो इस वक्त सामने आ रहा। और मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ कराची के हवाले से बात करें तो रवा साल 900 ट्रैफिक हादसात हुए। कराची के 4 अजला जो कि इस वक्त ट्रैफिक हादसात के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनमें 479 हादसात हुए, जिसमें तकरीबन 750 अफराद जान से गए। और मोर देन 50% हादसात जो हैं उनमें मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपनी जानों से जाते हैं। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है डंपर्स के ऊपर कि वो सुबह 6 से रात 11 बजे तक जो है सड़कों पर नहीं चलेंगे। उनको रात 11 से और सुबह 6 बजे तक चलने की इजाज़त होगी रात के औकात में, जिसके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद है 12 जमातों का, ट्रांसपोर्टर्स का, उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी है। उन्होंने न सिर्फ हड़ताल की बल्कि अपने तमाम डंपर्स और जो पूरी एक जो एक्टिविटी है उसको रोकने की धमकी दी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। गवर्नर सिंध जो है वो अपना लेकर बयान आ गए सामने कि जनाब मैं इन डंपर्स के सामने आ जाऊंगा। भाई पॉलिसी कहाँ है? इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जान आलम साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल डंपर्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जान आलम साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मुनम ज़फ़र ख़ान साहब ने, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, और आज इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुनम ज़फ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, पहले ज़रा बताइएगा कि क्या फाइंडिंग्स आपकी रही हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब क्या था, किस तरह से देख रहे हैं इस बहुत बड़े अवामी मसले को? देखिए इमरान साहब, कराची में इस वक्त जिस तरह का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें हैं, जगह जगह गटर बह रहे हैं, मेन शाहराहें तबाहाल हैं और ट्रैफिक कवानीन कहीं नज़र नहीं आते। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर उनसे पैसे लेती नज़र आती है और शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर सिर्फ चिंचियों पर और मोटरसाइकिलों पर गुजारा कर रहा है और इस शहर के अंदर सिर्फ 1246 बसें हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर पूरा शहर की बेशतर आबादी मोटरसाइकिलों को इस्तेमाल कर रही हो, चिंचियों को इस्तेमाल कर रही हो, ट्रैफिक कवानीन मौजूद ना हो, सड़कों का बुरा हाल हो, इसी तरह रोड सेफ्टी कोई नहीं है, गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, इसके नतीजे के अंदर ये हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और 750 लोग इन हादसा का शिकार हुए हैं, जिनमें ट्रॉलर, टैंकर और डंपर के हाथों तकरीबन 150 के करीब लगभग अफराद दौरान साल इसमें जो है वो अपनी जान से गए हैं। और इस वाक़यात है, एक जान के जाने का मतलब क्या है? पूरी फैमिली मुतासर होती है, कुर्बो जवार के लोग मुतासर होते हैं और उसके नतीजे के अंदर अगर कोई घर का सरबराह चला जाए तो घर के लोग जारी बात है परेशान हाल होते हैं। ठीक है। ऐसे के अंदर तो सरकार को ये चाहिए था, हुकूमत को ये चाहिए था कि कोई मुनासिब ट्रैफिक के कवानीन का कोई इम्प्लीमेंट कराया जाता, सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाती। सिर्फ ये जो है लिप सर्विसेज हैं जो गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, मैं टैंकर के सामने, ट्रॉलर के सामने आ जाऊंगा, डंपर के सामने आ जाऊंगा, ये कोई बात है करने की?
آپ کے جو کرنے کے کام ہیں حکومت سندھ کو وہ انجام دینا چاہیے. ٹھیک ہے, حکومت سندھ کو میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف, ذرا جان عالم کی طرف آتا ہوں. محسود صاحب, یہ اس بات ہو گئے, کیوں اچانک اضافہ ہو گیا؟ ایک 150 افراد کا یہ ٹرالر, ڈمپرز اور ٹرک, یہ حادثات, یہ مطلب ٹھیک ہے آپ کا ایک کاروبار ہے, کاروباری ایکٹیویٹی ہے, سرگرمی ہے, سب کچھ ہے, لیکن انسانی جان سے تو قیمتی نہیں ہے نا کوئی بھی چیز. عمران بھائی, پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہم بھی اس شہر کی شہری ہیں, ہمارے ہی بچے اس شہر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی یہاں پہ ہمارے شہری تحفظ نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹر ضرور ہے, مگر یہ ہم پر بھی فرض ہے, جیسے معظم بھائی کہہ رہے, ہم پر بھی فرض ہے کہ شہری کا تحفظ اولین ترجیح ہے, اس میں شک نہیں ہے. لہٰذا بات حادثے کا ہوا, اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ دیکھو یہ غلطی کس طرف ہے. ڈمپرز کی کتنے غلطی ہے, موٹر سائیکل والے کی کتنے غلطی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جو ہے نا وہیکل انسپیکٹر آتے ہیں, اس کا رپورٹ بنا کے اس کے بعد ایف آئی آر کرتے ہیں. تو کوئی ایک ڈمپر جیسے آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس رپورٹ میں یہ نہیں نظر آئے گا کہ بھائی کوئی ڈمپر نے آگے سے ہٹ کیا ہو. لہٰذا کوئی سائیڈ سے موٹر سائیکل نے ڈمپر کو ہٹ کیا ہو یا کوئی پیچھے نہیں. سے. تو پھر اگر وہ دیکھیں نا, اب ٹھیک ہے, میں نے بات کہی نا کہ جناب سڑکیں بھی تباہ حال ہیں, پھر اس کے بعد ٹریفک رولز کی جو ہے وہ وائلیشن کی جاتی ہے, لیکن شہری آباد سڑکوں کا آپ حال ویسی دیکھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پابندی ہم پہ سے ہٹائی جائے جو دن کے اوقات میں ڈمپر چلانے کے اوپر ہے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ. ابھی کم از کم تھوڑا سا تو رحم کریں عوام پہ, کیونکہ یہ حادثات تو مسلسل ہو رہے ہیں. دیکھو, دن کے اور رات کے ایکسیڈنٹ دن کو بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی ہوتے ہیں. ہمارے شہر کراچی میں جو ہے نا زیادہ تر لوگ رات کو گھومتے پھرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی رات کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. اگر رات کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس سے ہم ذمہ بری ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, لیکن کم از کم دن میں احتیاط کی بات کی جا رہی ہے نا. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ڈرائیور کے لائسنس نہیں ہے, ڈرائیور جو ہے وہ پورا پتہ نہیں کتنی شفٹ آپ کام کراتے ہیں اس سے, کہ وہ جو ہے اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہوتی, پھر یہ اس طرح کے مسائل ہیں نا سارے. نہیں, یہ سوال جہاں تک ہے کہ لیسن نہ ہونا غفلت کس کا ہے, ذمہ داری کس کا بنتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ڈرائیور کا لائسنس نہ ہو, LT لیسن پہ گاڑی چلائے. ہماری گاڑی کا 50-60 لاکھ روپے قیمت ہے. کوئی ٹرانسپورٹر یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے گاڑی پہ ایسے ڈرائیور کو رکھ لیں تاکہ وہ آگے کوئی ایکسیڈنٹ کر رہے, یا ہم, کیونکہ آج کل یہاں پہ جب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو شہری آ کے گاڑی کو جلاتے. تو کون یہ شہریوں میں بڑا اشتعال ہے, شہری تو کسی ڈاکو کو پکڑ مار کے مار دیتے ہیں بھائی. نہیں ٹھیک ہے, جہاں تک ایک حادثہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حادثہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں, جو اوپر سے یہ گاڑی جلانا یا شہری کو مارنا, یہ میرے خیال میں جو ہے نا یہ غلطی پھر ہمارے نہیں, یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ حادثہ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, پھر اس پر عوام جو ہے وہ اپنا ریاکشن نہ دے. منعم صاحب دیکھیے, اب یہ جو صورتحال ہے اس وقت شہر کی, اس شہر کی صورتحال میں صرف مسئلہ ڈمپرز کا نہیں ہے, مسئلہ پوری انتظامیہ کا ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے, سندھ حکومت کہاں سو رہی ہے, پولیس اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی. میں نے آپ کو کہا کہ ہر چوک اور چوراہے پر میں بتا سکتا ہوں شہر کے ایسے 10-12 مقامات کہ جہاں سے میرا گزر ہوتا ہے روزانہ, میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں ٹریفک پولیس والے مجمع لگا کر کھڑے ہوں گے اور بائک والوں کو روک کر ان سے پیسے وصول کر رہے ہوں گے, ان کو ڈرا دھمکا رہے ہوں گے. کیا ان کی توجہ نہیں جاتی کہ کس طرح ٹینکر اس شہر کے اندر, ٹینکر 24 گھنٹے پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور تیز رفتار ٹینکر ہوتے ہیں. اسی طرح ڈمپر ہیں, ٹرولر ہیں. بھائی دیکھیں, کوئی نہ کوئی تو مینجمنٹ ہونا چاہیے نا, کوئی قاعدہ ضابطہ ہونا چاہیے ہے. آپ نہ شہریوں کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں. اب نوجوان کریں تو کیا کریں, نوجوان اس شہر کا 65% ہیں, وہ نوجوان اگر بائک بھی استعمال نہیں کریں تو کیا کریں. لیکن کوئی قاعدہ ضابطہ, کوئی پولیس, اور اسی طرح جس طرح آپ اپنی نااہلی کی حکومتیں تشہیر کر رہی ہوتی ہیں اخبارات کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, یہ تو تشہیر کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رولز ریگولیشن کیا ہیں, یہ کیوں نہیں بتاتے. میں آتا ہوں کچھ اعداد و شمار کی طرف بھی آتا ہوں. جو بات کی جا رہی ہے صرف کراچی اور لاہور کو اگر دیکھیں تو کراچی میں
3,000 3,500 से 4,000 टिकट्स वो जो चालान के होते हैं ट्रैफिक पुलिस के वो यौमिया करती है। यही रेशो लाहौर में 30,000 से 35,000 का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों को पकड़ते हैं, सिर्फ इतने टिकट काटे जाते हैं, इतने चालान काटे जाते हैं, बाकी सारा मुकमका होता है। वो रिश्वत जो है एक हाथ आगे बढ़ता है और वो पुलिस को देख के आगे बढ़ जाता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी इसी मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं कि अगर ये स्ट्राइक होती है, ये 24 दिसंबर तक की हुकूमत को जो डेडलाइन दी है, अगर हुकूमत ये पूरी नहीं करती तो क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। जी महसूद साहब, आपकी क्या मुतालबात है बुनियादी, ज़रा जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा इसको कवर कर लें ताकि ये 24 दिसंबर तक क्या डिमांड की आपने सिंध गवर्नमेंट से? देखो, हमारे ऑल डंपर ट्रक ओनर एसोसिएशन का अभी तक कोई डिमांड नहीं आया है, क्योंकि शहर में ऑल डंपर ट्रक ओनर एसोसिएशन सबसे पुराना यूनियन है। नहीं, ये जो 12 इत्तेहादी जमातें हैं जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, भाई 24 को क्या होगा अगर सिंध गवर्नमेंट आपसे नहीं मिलती है तो? देखिए, वो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हमारे एसोसिएशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम कभी भी जो है ना आप अपने शहरी के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा नहीं करते। हम अगर बहुत मजबूर हो कर के उसके बाद हम अपने आप को नुकसान दे सकते कि हम अपने गाड़ियों को खड़ा कर ले और अपना सप्लाई बंद कर ले। वो डेडलाइन हम हमारे जो अभी शहर में जगह जगह पे हमारे कर्नल मीटिंग हो रहा है, आप तमाम ट्रांसपोर्टर से अपने राय तलब कर रहा है, उसके बाद हमारा एक लाए अमल होगा। मगर वो लाए अमल हमारा अपने आप को नुकसान देना है, क्योंकि अपने तो आपको अपने आप को जो आप नुकसान दोगे तो उसमें आपके ये डंपर्स और ट्रक्स वगैरह ये कहाँ पे काम करते हैं? हमारे पूरे शहर में काम करते हैं। कचरा सफाई हमारे जिम्मे है, हमारे डंपर की खिदमत दरकार है उसको। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिल्कुल, उसमें हमारे ही डंपर चल रहे हैं। और साथ में कंस्ट्रक्शन का जितने भी काम है उसमें ये हमारे डंपर चल रहा है। और रोड जो भी है, तो शहर में जितना भी काम है ये हमारे डंपर की खिदमत दरकार है। तो हम तो वो शहरी है कि भाई हम ये नहीं चाहते, हमारे एसोसिएशन के मंशूर में यह नहीं लिखा है कि हमको ये रोड बंद कर ले या वो कर ले या वो कर ले। नहीं, हम अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं ताकि जो है ना अगर किसी को आगे ज़रूरत नहीं है तो हमें भी फिर ज़रूरत नहीं है, हम अपने कारोबार बंद कर सकते हैं। ठीक। मुनम ज़फ़र साहब, लोकल बॉडीज़ के अंदर एक प्रेजेंस है इस वक्त जमात इस्लामी की, और इस वक्त जो हम सड़कों का हाल देख रहे हैं, तबाहशुदा सड़कें, SSDC इस वक्त अपनी पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बिछा रहा है और आधा कराची इस वक्त गज़ा बना हुआ है। क्या कहेंगे, आप लोगों की भी तो इस वक्त प्रेजेंस है इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर? जी, हमारी भी मौजूदगी है और हमारे पास 9 टाउन हैं और इन 9 टाउन की अंदरूनी सड़कें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। बकिया बाहर की शहर की जितनी बड़ी सड़कें हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी KMC की है। मुर्तज़ा वहाब साहब के ज़िम्मे है कि वो इन सड़कों को बनाएं। अंदरूनी सड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। शहर में इस वक्त 2 टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद और नई कराची टाउन के अंदर SSDC ने पुरानी लाइनें जो 35 साल 40 साल पुराने लाइनें थीं उनकी वो खुदाई करके नई लाइनें डाल रहे हैं। और नई लाइनें डालने के बाद उन्होंने एक MOU साइन किया है टाउन्स के साथ कि जिसके बाद इनको जो है वो पैच वर्क किया जाएगा अंदरूनी सड़कों का और इस काम को अंजाम दिया जाएगा। कमिंग बैक टू द मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रही है, ये जो हुकूमत, ये ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की कॉल दी हुई है, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे और किस तरह का सिंध गवर्नमेंट को बार बार आप लताड़ तो रहे हैं लेकिन कोई एक सोल्यूशन भी तो दें? देखिए, सोल्यूशन तो मौजूद है ना। हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हाल है उसको ठीक किया जाए, ये सोल्यूशन है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी ज़ाती तशहीर करते हैं, अपनी पार्टी की तशहीर करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों अवेयर नहीं करते कि ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए क्या क्या इकदाम करना चाहिए। इसके लिए चैनल्स पे इश्तिहारात आना चाहिए, इसके अंदर अवेयर करना चाहिए, अखबारात में सबसे पहले जो हैवी पेनल्टीज और फाइन जो हैं, वो जो टिकट की मैं बात कर रहा था, लाहौर में आप देखें बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पे, ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है इतना ख़राब नहीं है जितना कराची में। और कराची में हर दूसरे हादसे का मतलब है एक डेडली हादसा, एक जानलेवा हादसा। देखें, एक बात से तो जान आलम साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। बेशक हर फर्द की जिम्मेदारी है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो कोई कायदा ज़ाब्ता, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये करवाना जिम्मेदारी है हुकूमत की, जिम्मेदारी है पुलिस की, जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कराई जाए।
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انفراسٹرکچر بحال کیا جائے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹائم فریم ہو, ٹائم ہو کہ جس کے اندر یہ ڈمپر, یہ ٹرالر, یہ ٹینکر, یعنی سب کا مسئلہ ہے نا, صرف ڈمپر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ٹینکر بھی 24 گھنٹے شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ان سب کا پرابلم ہے کہ کس طرح ان کو کوئی ٹائم فریم ہو, اس ٹائم کے اندر یہ موو کریں, اپنا سامان بھی لے کر جائیں, ان کی روٹی روزی بھی چلتی رہے اور انسانی جانوں کا بھی تحفظ رہے. ٹھیک, یعنی طے یہ پایا کہ جناب گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے اور اس کے بعد نہ آپ کی اسٹرائک سے, نہ دوسرے لوگوں کی اسٹرائک سے کچھ ہوگا اور نہ ڈنڈے سے کچھ ہوگا. یہاں پہ ایک واضح پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, ایک میکینزم ہونا چاہیے. بے شک. اچھا, میں ہیڈ کر رہا ہوں اس میں, جیسے معظم بھائی کہہ رہے اس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کو, گورنر سندھ کو, آئی جی سندھ کو چاہیے کہ اس پہ ایک میٹنگ بلائے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی تحفظ اور ساتھ میں ٹرانسپورٹ کی, کیونکہ کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے, اور ایک ایسے میکینزم بنائے تاکہ اس میں جو ہے نا ٹرانسپورٹ بھی چلے اور شہری کی تحفظ بھی ہو. یہ دم کیا دینا, یہ روڈ بند کرنا یا ادھر سے, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ابھی خود ہم ٹرائی کر رہے تھے, جو ڈی آئی جی ٹریفک ہیں احمد نواز چیمہ صاحب سے, ان سے ہمارا طے تھا کہ ان سے ہم بات کریں گے پروگرام میں, لیکن وہ خود اس وقت کہیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں تو بات نہیں کر پا رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, ان کچھ مصروفیات ہیں. بہرحال اس کے اوپر ایک کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اسٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھیں. کسی طریقے سے یہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ یہ ٹرک اور ڈمپرز اور ٹرالر جو ہیں یہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے, لیکن کسی بھی طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کسی شخص کی جان سے زیادہ جو ہے اہمیت نہیں رکھتی. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, منم ظفر صاحب اور جان عالم محسود صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد ایک ایسی قوم جو کہ دیوالیہ ہونے کے قریب, ایک ملک, میں بات کر رہا ہوں اپنے ہی ملک پاکستان کی, جہاں پر ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے, اور ایسے میں ایک خبر آتی ہے کہ پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تنخواہوں میں 800% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک ایسی معیشت جو قرضوں کے بھاری بھرکم بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. حکومت نے قرض کے حصولی کے لیے آئی ایم ایف کے سخت ترین شرائط مانی ہے, جس کا براہ راست اثر عوام کے اوپر پڑا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال بھی 26 لاکھ افراد کہے جا رہے ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. ایک ایسے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں, جہاں پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل کی منظوری ہوئی, اور اس بل کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کے وزراء کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھ کر 9,60,000 روپے ہو گئی ہے. ماہانہ کی میں بات کر رہا ہوں. اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے 9,50,000, ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے 8 لاکھ روپے ہو گئی ہے. پارلیمانی سیکرٹری کی 83,000 روپے سے 4,51,000, مشیران کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے 6,65,000 روپے بڑھا دی گئی. معاونین خصوصی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے ہو گئی, جبکہ اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 426% اضافہ اور وزراء کی تنخواہوں میں 860% اضافہ ہوا ہے. اس پورے ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ, سابق وزیر خزانہ, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور معروف سماجی کارکن نعیم صادق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صادق صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ اس بل کی منظوری کے بعد جو تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے لیجسلیٹرز کی, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس موو کو؟ دیکھیں, یہ تو ایک اپنی جو بالکل لیجٹمیسی ہے پارلیمنٹ کی یا اسمبلی کی, اس کو کھو دیں گے, کیونکہ اس وقت تو پوری عوام کے اوپر جو بوجھ ہے, ان کی آمدن میں کٹوتیاں ہو گئی ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, بجلی کے بل دے نہیں سکتے, بچوں کو اسکول بھیج نہیں سکتے, کپڑے نہیں پہن سکتے, جوتے نہیں لے سکتے. اور اس وقت ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جنہوں نے ان کے
عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ اپنے لیے اگر کام کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو بہت ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے اور بڑی ڈینجرس بات ہے کہ پارلیمنٹیرینز اتنے غیر ذمہ داری کے ساتھ ایکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ تو نہ تو یہ اتنا اضافہ کسی بجٹ میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں IMF پروگرام کے ساتھ مل کے، اور جس میں آپ نے سرپلسز بھی دینے ہیں تاکہ فسکل ڈیفیسٹ بھی کنٹرول ہو سکے. سر IMF کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، IMF کی آپ بات کر رہے ہیں، گیس ریٹ بڑھائی جائے، سبسڈی ختم کی جائے، عوام سے ٹیکس وصولی کی جائے، IMF کو یہ نظر نہیں آئے گا یہ جو موو ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی آئے گا، اور ان کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی پہ بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اور جو بھی امینڈمنٹس بھی ہم نے دیکھی ہیں، 26th امینڈمنٹ کی ہے، وہ اپنے آپ اپنے لیے کی ہے، اور ہر قسم کی جو پارلیمنٹ میں اس وقت کام ہو رہا ہے وہ سیلف پریزرویشن اور سیلف پروموشن کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک، نعیم صادق صاحب، نعیم صادق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ پکچر ہی نہیں میں آتے ہی نہیں ہے. جی نعیم صادق صاحب، آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں جو بیچارے منیمم ویج ان کی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ یہ تحفہ دے رہے ہیں. یہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیا کہیں گے، کس طرح سے آپ ریڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ لیٹ می ایکسپلین. جی دیکھیے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو یوں ہے کہ دنیا میں ان چیزوں پر کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں آپ کو UK کا بتاؤں کہ پچھلے 10 سال میں ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ کی تنخواہ جو ہے وہ آن دی ایوریج 2% بڑھی ہے، 2%. اور پچھلے 10 سال میں وہ 74,000 پاؤنڈ سے لے کر اب تک 91,000 پاؤنڈ صرف ہوئی ہے، کیونکہ وہ اتنی کم بڑھتی ہے. ہم نے ایک روز میں MPs کی تنخواہ کو 430% بڑھایا ہے، اور منسٹرز کی تنخواہ کو 860% بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال ہمیں ایک اضافی بوجھ جو 1,476 ملین کا پنجاب کی بجٹ پر پڑے گا. اب دوسرا پہلو، ان کے ہاں UK میں ایک MP اور ایک آرڈینری جینیٹر کی درمیان فرق، تنخواہ کے درمیان جو ریشو ہے، تناسب، وہ 1:4 ہے، 1 اور 4. ہمارے ہاں یہ ریشو ہے 1:26. دیٹ از ٹو سے کہ ہمارے ہاں جو MPs ہیں ان کی تنخواہ 26 گنا زیادہ ہے اس سے جو کہ ملتی ہے ایک عام ورکر کو. اب وہ یہ ہونا یہ چاہیے. اب ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ 76 سال میں ہم اپنی اس غلط طریقے سے بڑھتی ہوئی تنخواہیں، ہم امیروں کی تنخواہوں کو تو روک نہیں سکے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ایک نیا فارمولا بنائیں جس کا نام ہو JMR ریشو. وہ ہے جتنی ملتی ہے ریشو. تو اس سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جینیٹرز اور سینیٹیشن ورکر اور سیکیورٹی گارڈ سے پوچھیں کہ ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے، اور اس کا ریشو ہائیسٹ پیمنٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے افسران کی یا MPs کی یا MNAs کی، وہ 1 اور 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم ان کو 20,000 دیتے ہیں تو JMR کے مطابق کسی بھی پاکستان کے گورنمنٹ آفیشیل کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دو چیزیں یہاں پہ. کیا واقعی ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کا بجٹ بڑا سرپلس ہوتا ہے تبھی یہ حاتم طائی کی خبر پہ لات ماری گئی ہے؟ دوسرا یہ کہ بقیہ صوبے اس کے دیکھا دیکھی کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوڑ آگے بھی بڑھے گی؟ نہیں، آئی تھنک یہ تو اس کی جو ایک قسم کی پکچر ایمرج ہو رہی ہے اس سارے عمل میں کہ یہ ٹوٹل لیک آف رسپانسبلٹی شو کی جا رہی ہے، اور عوام اس کو بالکل پسند نہیں کریں گے، اور ان کو باقاعدہ یہ پنش کیا جائے گا اس معاملے میں کہ ان کو کبھی پہلے ہی ووٹ نہیں ملنے، اور آگے چل کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جن نے یہ کام کیا ہے ان کو ووٹ ملیں گے. دیکھیں آلریڈی ان کی لیجیٹمیسی انڈر کویسچن مارک ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے پہنچے ہیں.
اب یہ اس قسم کی باتیں کریں گے جس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا عوام کے لیے کوئی ریلیف یہ پیدا نہیں کر سکے، عوام کے لیے روزگار پیدا نہیں کر سکے، مہنگائی کو کم نہیں کر سکے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکے، تو یہ اپنا آپ کو اس طرح کی مراد دینے سے تو کام نہیں چلے گا۔ تو سو آئی تھنک دس جیسے وہ پرووربیل کہتے ہیں the last nail in the coffin والی بات ہے کہ یہ جاتے جاتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسے بینیفٹ لے لیں گے جو سر یہ بات جو ہے، یہ بات پوچھی گئی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن میتھیو ملر سے، ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب پہلے جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ موجود تھے امریکہ میں، اور اسسٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے حوالے سے، اور وہاں پر یہ اتنا اضافہ ہوا، یہ وہاں تک پتہ ہے ان کے نوٹس میں بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انٹرنل معاملہ ہے، تو یہ معاملہ رکے گا نہیں، آئی ایم ایف ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں بہت سی انڈر لائنگ جو ہیں ایک قسم کی ازمپشنس ہیں، اور اس میں ایک طرف تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں خدشات ظاہر کیے تھے، اور ایک قسم میں دبی آواز میں یہ کہا تھا کہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، آپ کے ملک میں بہت زیادہ انتشار ہے۔ لیکن آئی ایم ایف جب یہ اس قسم کے کام دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ آ رہا ہے کہ کل کو آپ کی ریمیٹنسز کے اوپر بھی کوشچنز کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اوپر بھی کوشچنز آ جائیں گے، تو پاکستان کی اکانومی پھر آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بھی نہیں چل پائے گی۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کریکٹ آور سچویشن ویری کوئکلی۔ اپنے گھر میں گورننس ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ دس از ٹوٹل لیک آف گورننس۔ بھئی آپ نے پورے ملک کو تقریباً جکڑا ہوا ہے ٹیکسوں میں، آپ نے ہر قسم کی ان کے اوپر چارجز اور فیس اور سپر ٹیکس اور سیلز ٹیکس سے لے کے دنیا کے ہائیسٹ بجلی کا کاسٹ عوام پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ اپنے آپ کو نوازنے کے لیے آپ یہ کرتے جائیں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ٹھیک، نعیم صادق صاحب، اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ ایک لیجٹمیٹ ضرور ہے، ایک وہاں سے اسمبلی سے اس کو منظور کیا گیا، لیکن اس کے اخلاقی جواز کے اوپر میں اگر بات کروں تو کیا اس وقت میسج گیا، اور اس طرح کے فیصلے کتنا حکومت اور عوام یا جو سیاسی لوگ ہیں ان میں اور عوام میں کتنی بڑی خلیج پیدا کرے گی؟ شاہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے، جتنے ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں یہ تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ جب خدمت کی بات ہوتی ہے تو پاکستان تو کسی مٹی کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک ملک، ایک لوگوں کا نام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی خدمت کرنی۔ تو ابھی سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری ریشو ایک غریب آدمی کی تنخواہ کی ریشو اور ایک ممبر پارلیمنٹ کی ریشو میں کتنی زیادہ ہے، 1:26 ہے۔ تو اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ ہو اتھارٹی کہ وہ اپنی تنخواہ بڑھا سکے۔ پہلے تو یہ بات ہے، بھلے آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ ایک ایکسٹرنل کمیٹی ہونی چاہیے جس میں عام لوگ شامل ہوں، جس میں سینیٹیشن ورکر بھی شامل ہو، تاکہ ایک منیمم ویج اور ہائیسٹ ویج کا ایک تناسب قائم کیا جا سکے، جس کو میں نے عرض کیا ہے GMR ریشو ہو اور وہ 1:5 سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک، چلیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ اور نعیم صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس طرح کے جب فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح کی مراعات اپنے آپ کو دی جاتی ہیں تو اس کے اخلاقی اور سیاسی ہر طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے پھر اس سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور ہیو اور ہیو ناٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ معاشرے میں اور زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔